बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 3 जुलाई है और दिन है जुमेरात का, और मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जुमेरात वाले दिन अपने मरहूमीन के लिए और मेरे मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ किया करें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरें, एक वीलॉग होगा, और आज हम कहानी मुकम्मल करेंगे शायरान की और उनकी मलका फरदीबा की। लेकिन ये उन लोगों को मज़ा आएगा जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीलॉग सुना है, तो क्योंकि आधी कहानी उसमें थी, आधी कहानी यानी आज हम उसको मुकम्मल करेंगे और छोटे छोटे जो बादशाह हैं उनको सबक देने की कोशिश करेंगे कि बड़े बादशाहों के साथ क्या हुआ, और छोटे बादशाह तो फिर आपको पता है छोटे बादशाह हैं। खबरें अगर हम स्टार्ट करें तो पंजाब में 2075, जी दुरुस्त आप सुन रहे हैं, 2075 ऐसे मंसूबे हैं जिनके नाम सफदरनी बुड्ढी यानी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के नाम पर जो है वो रखे जा रहे हैं। यानी उसमें स्कूल हैं, उसमें कॉलेजेस हैं, उसमें अस्पताल हैं, उसमें टट्टियाँ हैं, उसमें टूटियाँ हैं, और पाकपतन में बाबा फरीद का जो उर्स हो रहा है तो वो जो पैनाफ्लेक्स बने हैं उन पे भी मुख्यमंत्री का थोबड़ा लगा हुआ है, और अल्लाह हमें उनका अपना उर्स भी बहुत जल्दी देखने की और सुनने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। बहरहाल वो पाकपतन वाले उर्स पे भी थोबड़ा है। अगली खबर अब साथ ही सुने। गुजरांवाला में 20 साल के नौजवान ने खुदकुशी कर ली है, और खुदकुशी का बायस बना है बिजली का बिल। उनकी बिजली कट गई तो उन्होंने पड़ोसियों से तार ले ली और पंखा चला रहे थे। वापडा वाले आ गए। वापडा वाले ने कहा कि ये गैर कानूनी है, बुजुर्ग को गिरफ्तार करके ले गए, और जब ये बात उसके जवान बेटे को पता चली तो उसने जो है वो खुदकुशी कर ली, क्योंकि पाकिस्तान में ये सिर्फ वाहिद गैर कानूनी काम था जो वो बुजुर्ग कर रहे थे, पड़ोसियों से तार लेकर पंखा चला रहे थे। उससे जो अगली खबर है वो ये कि अली अमीन गंडापुर, इन्होंने धमकी दी है कि एस्टेब्लिशमेंट और सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। अली अमीन गंडापुर साहब से दरख्वास्त करनी थी कि आपकी शक्ल इतनी प्यारी नहीं थी, आपके बाल कतरीना कैफ की तरह नहीं थे, ये हुकूमत आपको मिली है, आपको जानता कौन था? ये तो वोट पड़ा इमरान खान को, और वोट पड़ा था इमरान खान की रिहाई के लिए, हुकूमत के लिए तो वोट ही नहीं पड़ा था। आप जितने विंस्टन चर्चिल हैं वो हमें पता है, आप में जितनी इंतज़ामी सलाहियतें हैं हमें पता है, आप धमकी रिहाई की दें, हुकूमत भाड़ में जाए, आज गिर जाए, हमें क्या, आपकी हुकूमत का हमें क्या, लोगों को क्या फ़ायदा है आपकी हुकूमत का कि आप धमकियां दे रहे हैं कि हुकूमत गिरा के दिखाएं। आपके टाउट की हुकूमत गिरानी किस लिए है? आप पहले जो सारे अहकामात मान रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत क्यों गिराएंगे? हाँ, अगर जो है घुटनों में पानी है तो इमरान खान की रिहाई का अल्टीमेटम दें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि पहली सज़ा सुनाई गई है शेख हसीना वाजिद को। ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसने 6 माह की जो है वो सज़ा सुनाई है। ये तो एक केस था, छोटा केस, उम्मीद है कि अगले केसों में इसको या तो सज़ाए मौत होगी या उम्र कैद होगी, और हमारे वालों के लिए ये सबक भी होगा। बाजोड़ में रिमोट कंट्रोल धमाका किया गया है, उसमें जो है ना एक एसी असिस्टेंट कमिश्नर वो शहीद हुए हैं, इसके अलावा एक तहसीलदार शहीद हुए हैं, और 5 अफराद टोटल यानी इस धमाके में शहीद हुए हैं, और 16 शदीद ज़ख्मी हैं। ये इलाका है बाजोड़ का। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुत्ते और बिल्ली की जो खुराक बाहर से आती है, डेनमार्क से आती है, स्वीडन से आती है, फिनलैंड से आती है, उस पर टैक्स कम कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर बेगमात कुत्तों के साथ सोती हैं और अक्सर बेगमात की झोली में बिल्लियाँ होती हैं। ये हमारे घरों में भी फिरती हैं, लेकिन ये हमारी तरह मस्कीन बिल्लियाँ हैं, जो कुछ इनके आगे चढ़ जाए खा लेती हैं, लेकिन वो बिल्लियाँ और वो कुत्ते वो उन्हीं की तरह हैं, स्पेशल हैं। उसके बाद कॉफ़ी पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। गिरीदार मेवे, ये सिर्फ मैंने इसलिए खबर शामिल की है कि इसमें आम बंदा क्या चीज़ खाता है, आम बंदा गिरीदार मेवे। उसके बाद फ्रोज़न मछली,
فروزن مچھلی دیکھی ہے کبھی؟ کھانا تو دور کی بات ہے، فروزن جو باہر سے آتی ہے، جو جمی ہوئی ہوتی ہے، اور میک اپ کا سامان، میک اپ آپ کو پتہ ہے، تو یہ ان چیزوں پہ ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو آٹا، گندم، اس میں آپ کو جو ہے نا سولر پینل، اس میں بجلی، اس میں گیس، اس میں کوکنگ آئل، نہ یہ تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ان کا مسئلہ یہ کتے اور بلی کی خوراکیں ہیں، ان پہ ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے پاس جو میزائلوں کا ذخیرہ تھا وہ کم ہو گیا ہے، اور امریکہ نے جو یوکرین کو میزائلوں کی ترسیل تھی وہ جو ہے وہ کم کر دی ہے۔ امریکہ ویسے بھی دنیا میں میزائل، بم، ٹینک، جہاز، انسانیت کو تباہ کرنے والی چیزیں بھیجتا ہے، رہی سہی کسر پور مووی سے پوری کر دیتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اب یہ مقدار جو ہے وہ کم کر دی ہے، کیونکہ ان کا اپنا ذخیرہ کم ہو گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کمی جو ہے یہ وہ جو لانتی تھا، وہ جہنمی دوزخی بڈھا جو بائیڈن، یہ اس نے جو ہے نا وہ کی تھی، اب اس پہ عمل شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی ریاست آسام میں مسلمانوں کے 700 سے زائد مکانات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ کل پرسوں میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا تھا راہل گاندھی کا۔ راہل گاندھی اپوزیشن لیڈر ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کی حکومت میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں اور جتنے بھی نچلے طبقات ہیں ان کے لیے یہ حکومت قیامت بن کر آئی ہے۔ اور آپ وہاں پہ شودر دیکھ لیں، دلت دیکھ لیں، ویسے بھی ذات پات کا نظام ہے، ابھی بھی وہاں جہیز پہ لڑکیوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ ہاں ٹی وی پہ آپ کو شائننگ انڈیا نظر آئے گا، ٹی وی پہ آپ کو جو ہے نا کیرتی سینون نظر آئے گی، دیپکا پڈکون نظر آئے گی، چھوٹے چھوٹے مزیدار قسم کے سامنے پیٹ نظر آئیں گے، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن جو ایکچوئل انڈیا ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حافظ نعیم صاحب انہوں نے کہا ہے کہ کاشتکاروں کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اور فی لیٹر جو لیوی ہے وہ 100 روپے کر دی گئی ہے۔ تو حافظ صاحب آپ بالکل چل کریں، کر دی گئی ہے، ہاں ہمیں بھی پتہ ہے، یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ کو بھی پتہ چلا ہے، لیکن آپ نے اوپر پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ نے کوئی قوم کی آواز بننا ہے، باہر نکلنا ہے، کوئی پلانٹڈ یا فکسڈ دھرنا دینا ہے، تو یہ آپ اوپر پوچھ لیں، وہ آپ کو جو کہتے ہیں آپ وہ کریں، اور نہ انشاءاللہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کو ووٹ ملے تھے، نہ اب کبھی ملیں گے آپ کی انہی عادتوں کی وجہ سے۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ غزہ میں انسانی تاریخ کی، یعنی یہ ایک آسٹریلین مصنف ہیں، رائٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے خلاف لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے انسانی تاریخ میں، یعنی یہاں پہ چنگیز گزرا، ہلاکو گزرا، اسکندر اعظم گزرا، کون کون نہیں گزرا اس دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں بچوں کے خلاف یہ پہلی جنگ ہے، جس میں 50,000 بچے تو شہید ہو گئے، 50,000، لاکھوں بچے معذور ہو گئے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لاکھوں بچے بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن محمد بن سلمان وہ اٹھنی سجی کھانا ہے، اس کے علاوہ UAE والے بکرے کے پیٹ میں چاول بھرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اردن والا وہ بادشاہ اس کی ماں گوری ہے۔ یہ ساری خبریں وہ ڈسٹربنگ ہیں، اور جو ہے نا میں تو حیران ہوں، چلیں وہ تو سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کی عوام بھی اتنی غیرت سے آری ہو گئی ہے کہ اپنے بادشاہوں کو کچھ کہے، اپنے بادشاہوں کو کچھ یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کا کچھ کریں۔ ایک آسٹریلیا کا صحافی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں بچوں کے خلاف لڑی جانے والی پہلی جنگ ہے، اور یہ جنگ کون سورما لڑ رہے ہیں؟ یہ پہلے نمبر پہ یہودی سورما لڑ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان کے ساتھی ہیں ہندو، انڈیا، یہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا یہ ان بچوں کے خلاف پہلی باضابطہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر سنیں کہ جو ہے وہ PSL 5 اور PSL 6 میں 63 کروڑ کا گھوٹالہ سامنے آیا ہے۔ میں حیران تھا کہ یار PSL میں کرپشن نہیں ہو رہی، کوئی PSL کا سکینڈل، انہوں نے یہاں سے پیسے نہیں کمائے، باقی تو وہ یعنی کڑیاں چھڑیاں اور وہ تو آتی ہیں، بڑا مال شال ہوتا ہے، بڑا یہ بلوا لیتے ہیں، وہ سارا کوئی تو کھلی ولی ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ تو میری خواہش پوری ہو گئی، اور PSL کے سیزن 5 میں اور سیزن 6 میں
63 करोड़ की जो है ना वो गबन हुआ है, घोटाला हुआ है। अब ज़ाहिर है इस पे तहकीकाती कमेटी होगी, फिर ये शायद सुप्रीम कोर्ट में मंदू खेल के पास चला जाए, अमीनुद्दीन खान के पास चला जाए, नूरानी शक्ल वाले सरफराज डोगर के पास चला जाए, बहरहाल ये उधर चला जाएगा। गज़ा में डायरेक्टर इंडोनेशियन हस्पताल अपनी एहलिया और अपने बच्चों समेत वो शहीद हो गए हैं। ये लोग गए हुए थे मदद करने। मैंने आपको बताया कि फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये जो अमरीकी इमदादी कैंप है ना, ये दूसरे मुल्कों के इमदादी कैंप हैं, ये मौत के जाल हैं। इधर हम इकट्ठे होते हैं, ऊपर बमबारी हो जाती है। बहरहाल ये इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर और इसके अलावा टोटल जो है इनके अलावा जो है वो 81 अफराद शहीद हुए हैं। एक ये डायरेक्टर साहब, इनकी अहलिया, इनके बच्चे और 81 अफराद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं एक दिन में। और अब तादाद जो है वो 57,000 से तजावुज़ कर गई है। यानी टोटल जो इस झड़प जो ताज़ा तरीन है इसमें 57,000 फ़लस्तीनी वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद जो है ना वो खादमाएँ पहुँच गई हैं, नौकरानियाँ पहुँच गई हैं, मसाजर पहुँच गई हैं। ये उन्हीं को ये कौमी असम्बली का रुकन बनाते हैं। और ये बिद्दत भी निकाली थी एक जर्नल ने, उस लानती मुशर्रफ ने ये मखसूस नशस्तें निकाली थी कि असम्बली ज़रा कलरफुल नज़र आए। असम्बली है मेरे मतलब ये ज़रा जिधर नज़र जाए उधर तू ही तू है, ये भी उस लानती ने किया था। आप इलेक्शन लड़ें जिस तरह ज़रताज गुल वज़ीर लड़ती है, इलेक्शन लड़ें और आपको वोट मिले, और आप इलेक्शन में डॉक्टर जास्मीन राशिद लड़ती है, इस तरह वोट लड़ें। ये क्या कि 70 सीटें मखसूस नशिस्तें, और फिर अपनी खादमाएँ, अपनी बैग उठाने वाली, अपनी मालिश करने वाली, अपनी जुएँ निकालने वाली। ये तौहीन है पाकिस्तान की कौम की, उसके शऊर की, कि ये खादमाएँ, ये लौंडियाँ, ये नुकरानियाँ ये सिकंदर सुल्तान राजा ने ये कौमी असम्बली में भेज दी हैं, वो अब आ जाएंगी। इसके बाद जो आखिरी खबर डिस्कस करेंगे वो खबर डिस्कस करेंगे जो इस्लामी टच मारा है मोहसिन नकवी ने। मोहसिन नकवी ने कहा है, यानी 65 और 71 के बारे में हमें चूरन बेचा गया, बड़ा मीठा और खट्टा चूरन था कि 65 की जंग में कोई बाबे आए थे। वो बाबे जो है वो बम कैच करते थे और नहर में फेंक देते थे। मैं कहता हूं कि इन जर्नैलों की मदद करने वाले बाबे भी 2 नंबर होंगे जो इनकी मदद करते हैं। बहरहाल जी ये हमें कहा गया। तो अब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमारे बड़े अहम तरीन एयरपोर्ट पर मिसाइल आ गए, लेकिन कुछ पीछे गिर गए, कुछ आगे गिर गए, और जो आगे मेरी तरह सहाफ़ी बैठे थे वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो कहते रहे। अच्छा, वो मिसाइल आए क्यों एयरपोर्ट तक? पहली बात तो ये है, इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुए? और वो एयरपोर्ट पे लग जाते तो जहाँ जहाज़ भी खड़े थे। बहरहाल अगली खबर सुने। अगली खबर ये कि गलती से हमने मिसाइल फायर कर दिए, वो आबादी की तरफ जा रहे थे, कोई बाबे आए, उन बाबों ने मिसाइल को जो है ना वो मोड़ा और वो जो है ना कैंट में जा गिरे, फौजी तनसीबात पे जा गिरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। आगे जो है ना वज़ीर दाखिला वो बाबे, यहाँ क्योंकि वो हसन निसार ने कहा है ना, मैं नहीं कह रहा, हसन निसार ने कहा है। मैं आपको किताब दिखा सकता हूँ, जहाँ जितने मज़ार वहाँ उतनी फटकार, ये हसन निसार ने कहा है। और माशाल्लाह बड़े सगीर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, जो ये मज़ार गुमनाम बने हुए हैं और मज़ारों पे लड़ाइयाँ होती हैं कि ये मेरे दादे का है और मेरे परदादे का है, जहाँ जितने मज़ार वहाँ उतनी फटकार, ये हसन निसार ने लिखा है। बहरहाल जी वो मिसाइल वो मोड़े बाबों ने और उन्हें फौजी तनसीबात तक ले गए, और अगले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो कहते रहे। आजकल टीवी पे इब्राहिम एकॉर्ड खामखा, हालांकि ये राणा सनौले को स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे, राणा सनौले को ये भी नहीं पता होगा इब्राहिम एकॉर्ड है क्या, इब्राहिम किसका नाम है, फिर खोजा आसिफ इब्राहिम एकॉर्ड, फिर समदी इसहाक डार इब्राहिम एकॉर्ड, ये क्यों हो रहा है? राणा सनौला कहता है कि जी सऊदीया, तुर्की और ईरान और पाकिस्तान ये इसमें इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल हो जाएं,
ایران، ترکی نے تو پہلے تسلیم کیا ہوا ہے، سعودیہ پہلے تیار بیٹھا ہے، مسئلہ تو پاکستان کا ہے۔ ایران کے سامنے نام لیں تو ایران ماں بہن کی گالیاں دے گا تم لوگوں کو کہ ہم کیوں شامل ہوں، صرف پاکستان رہ گیا ہے۔ یہ خواب تھا جنرل باجوہ کا، یہودی جانٹ عمران خان تھا اور ہے، لیکن خواب جنرل باجوہ کا تھا۔ جنرل باجوہ کہتا تھا کہ امریکہ اسلحہ دے گا، امریکہ مراد دے گا، اس کے علاوہ اسرائیل کی جو زراعت ہے وہ بڑی زبردست ہے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یعنی ایک صحافی وہ انکشاف کر رہے تھے کہ اس دوران یعنی بہت سارے خفیہ جو وفد ہیں وہ پاکستان بھی آئے ہیں اور پاکستان کے وفد جو ہے وہ اسرائیل بھی گئے ہیں۔ تو آج کل قصیدے پڑھے جا رہے ہیں ابراہیم ایکارڈ کے۔ ابراہیم ایکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، تو ابراہیم ایکارڈ یہ سب سے پہلے شرلی چھوڑی تھی یہ جیرڈ کرشنر نے۔ جیرڈ کرشنر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے، اور اس کے بعد UAE نے تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کو، اور جو ہے نا وہ بحرین نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور ٹرمپ کی پہلے دور میں یہ ماسٹر سٹروک کہا گیا تھا، کیونکہ اردن اور مصر یہ بہت پرانا جو ہے یہ تسلیم کر چکے ہیں۔ بہرحال اب آپ کو ٹی وی پہ اس ابراہیم ایکارڈ کے قصیدے نظر آئیں گے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ ملاقات ہے جو ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، کیونکہ اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا تو اس کا رد عمل آئے گا، اور زیادہ رد عمل کہاں سے آئے گا؟ عمران خان کی طرف سے۔ تو اب یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ فائدے کس کے ہوں گے؟ پیسے ملیں گے، انہی کو ملیں گے، امریکہ اسلحہ دے گا، انہی کو دے گا، پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ قائد اعظم نے واضح طور پہ فرمایا تھا اس کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن یہ کوئی ملک پاکستان نے تو تھوڑی بنایا، قائد اعظم نے تو تھوڑی بنایا تھا، یہ تو جرنیلوں نے سکندر اعظم سے چھینا تھا، یہ تو جرنیلوں نے چنگیز خان سے جنگ کی، ہلاکو خان سے جنگ کی، اس کے بعد اس سے یزید سے جنگ کی، پھر یہ ملک چھینا انہوں نے۔ قائد اعظم کا نام سنا سنا لگتا ہے، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پتنی لاہور میں تھا، سنا سنا لگتا ہے۔ بہرحال اب اس کے قصیدے آپ کو ٹی وی پہ نظر آئیں گے، اور یہ قصیدے گا رہے ہیں کہ جی، اور مختصر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ٹوٹل ملاقات تھی فیلڈ مارشل صاحب کی اور ٹرمپ کی کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس کے بعد ہم فکس کرتے ہیں، ایمان صاحبہ آئی ہیں کپتان کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہ جی ہمیں 65 بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمیں 71 بھی پڑھائی جاتی ہے، یعنی اسٹاف کالج میں ہمیں احتساب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ فوج جو ہے نا سب کچھ اچھا نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے سب کچھ فوج کرتی ہے، ایک گل۔ دوسری گل یہ کہ جی عوامی مفاد میں فیصلے کرتی ہے فوج، عوامی مفاد میں۔ فوج کون ہے؟ جرنیل کون ہے عوامی مفاد میں فیصلے کرنے والے؟ یہ لڑکے ایف اے کرتے ہیں، FSC کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں ISSB کوہارٹ یا کہیں پہ، اس کے بعد کاکول چلے جاتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، اپنی نوکری کرو، تنخواہ گنو، پینشن گنو تو گھر جاؤ۔ عوامی مفاد ان کو کس نے کہا ہے کہ جی آپ طے کریں عوامی مفاد؟ کیونکہ آج کل خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے کل کو باجوے کی طرح فیلڈ مارشل کو گالیاں بھی دینی ہیں کہ یہ سارا فیلڈ مارشل نے کیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ باجوے کو نہیں دے رہے، باجوے کے سسر کو اوجڑی کھلاتے تھے جا کر، اس کے سسر کی جو ہے نا پیروں میں بیٹھتے تھے، اس سے ڈیلے ماری، اب باجوے کو ٹھڈے مار رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو بھی ماریں گے۔ ایمان صاحبہ سے سوال یہ ہے کہ جرنیلوں نے عوامی مفاد کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے؟ یہ جرنیلوں کا کام ہے۔ جرنیل اس لیے جرنیل بنتے ہیں، اگر احتساب کی بات ہے کہ جی آپ کو احتساب پڑھایا جاتا ہے، بات تو ایوب خان کو پھانسی، بالکل پھانسی ہے ایوب خان کی، یا کو پھانسی ہے، ابھی نکالیں پھانسیاں دیں، ضیاء کو نکال کے پھانسی دیں، اس کے علاوہ مشرف کو نکال کے پھانسی دیں، باجوہ کو پھانسی دیں، ابھی زندہ ہے، سائفر پہ حکومت گرائی، باجوہ کو پھانسی دیں، یہ عوامی مفاد تھا۔ 8 فروری کو پورا الیکشن چوری کر لیا، یہ عوامی مفاد تھا، یہ آپ طے کریں گے۔ لوگوں کے نمائندے کیوں ہوتے ہیں؟ امریکہ میں جرنیل عوامی مفاد طے کرتے ہیں، کینیڈا میں جرنیل کرتے ہیں، انڈیا میں جرنیل کرتے ہیں، لوگوں کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ نمائندے ان کی توقعات پہ پورے اتریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے الیکشن میں جو ہے نا وہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں۔ یہی پوری دنیا میں
تو جرنیل کیسے طے کریں گے عوامی مفاد؟ 8 فروری کو الیکشن چوری کرنا عوامی مفاد تھا، 1 لاکھ گھروں پہ چھاپے مارنا عوامی مفاد تھا، لوگوں کو ڈانگاں، سوٹے، پرچے، وہ عوامی مفاد تھا۔ یہ جو ابھی ملک میں یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ عوامی مفاد ہے، اس میں کیا عوامی مفاد؟ جرنیلوں نے کس طرح طے کرنا ہے عوامی مفاد؟ وہ تو لوگوں کے نمائندے کرتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ نے احتساب پڑھا ہے اور آپ کو پڑھایا گیا ہے تو آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پڑھی ہوگی۔ 500 عورتوں کے میرے پاس نام ہیں جن کو یا کھلی ولی کرتا تھا، 500 عورتیں، اور وہ شراب، فون پہ نوری کے گانے سننا، AK نیادی کی پان کی سمگلنگ کرنا، وہ سارا کچھ نہیں پڑھا میڈم آپ نے؟ وہ بھی آپ کو پڑھایا گیا ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آپ کو نہیں پڑھایا گیا کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا مجیب کا، اور سب سے بڑی بات آپ کو حلف نہیں پڑھایا گیا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، یہ بھی ہوگا اس میں۔ تو عوامی مفاد بھی وہ جرنیل طے نہیں کرتے، نہ وہ جرنیلوں کے بس میں ہے، نہ یہ جرنیلوں کا کام ہے۔ ہاں آپ دھکے سے کرتے رہیں، لتا مارو اور جو ہے نا وہ مجھے پکڑ کے لے جاؤ، میرے کو ڈانگا مارو، پرچے کر دو، پیکا کر دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد بشرا انصاری کیا زبردست جو ہے نا بیان دیا ہے کہ نواز شریف کی مردانگی اس دن چیک ہوئی جس دن بیمار اور قیدی عورت کی سیٹ غصب کی، اور خواجہ آصف کی مردانگی اس دن چیک ہوئی جس دن ایک ماں اور بیوہ ریحانہ ڈار کی سیٹ غصب کی اور اس پہ سور کے کوفتے اور سور کے قیمے کھا رہے ہیں۔ یہ کہا ہے بشرا انصاری نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرد وہ نہیں ہوتا جو پینٹ پہنتا ہے اور بیلٹ باندھتا ہے، مرد وہ نہیں ہوتا، عورت وہ نہیں ہوتی جو ساڑی پہنتی ہے یا مخصوص لباس پہنتی ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، ورنہ یہ بھی مرد ہے، یہ بھی کہنے کو مرد ہے۔ اور جنہوں نے فارم 47 دیا، عثمان ڈار کے خلاف دیا باجوہ نے، پھر ابھی اس خواجہ آصف کو دیا، پھر وہ جو بر صغیر کا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، تو ان کی مردانگی تو یہی چیک ہو گئی ہے۔ ان کا عورتوں نے کیا حشر کیا ہے، منہ چھپاتے پھرے، لیکن ٹھیک ہے، یہ بشرا انصاری نے کہا ہے اور بشرا انصاری نے کمال کیا ہے۔ اب میں آپ کو یعنی جہاں پہ ہم نے کہانی روکی تھی، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے لیے مشورہ، اور وہ مشورہ ہم نے بات ختم کی تھی کہ اس نے جو ہے کیا کیا کہ اس نے داڑھی رکھنے پر پابندی لگ گئی، حکم جاری ہوا اور ایران میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد سنیں، اور جو دربار میں آتا تھا تو قصیدہ گو کہتے تھے جو کچھ آپ نے عوام کے لیے کیا اتنا کچھ ایران کے سارے شہنشاہوں نے 2500 سال میں نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 120 سال کی عمر عطا کرے۔ لیکن یہ شہنشاہ 71 برس کی عمر میں قاہرہ کے ایک معمولی گھر میں اس طرح فوت ہوا کہ اس کے سرانے کوئی طبیب تھا اور نہ ہی کوئی سورہ یاسین پڑھنے والا قاری۔ اس ویرانے میں فقط فرد دیبا کی سسکیاں تھیں اور بادشاہ کی شہنشاہیت کی بوسیدہ یادیں۔ اس بے مراد بادشاہ کو جنازہ تک نصیب نہ ہوا، صرف 2-4 بندے تھے جنہوں نے مکان کے سین میں اسے دفن کیا اور دعا کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ آج بادشاہ کی لاش بچانے کے لیے اس مکان کے باہر مسلح گارڈ کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی لاش نہ نکال لے، جبکہ اندر اندھیرے مزار پر کوئی چراغ جلتا ہے نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے۔ اور رہی ایران کی آخری ملکہ تو وہ 25 برس جو ہے وہ زیور بیچ بیچ کر گزارا کرتی رہی، اپنا ٹوائلٹ خود دھوتی تھی، مارکیٹ سے اپنا سودا خود لاتی تھی، خادمہ چھٹی پر چلی جاتی تو اسے اپنا کھانا بھی خود بنانا پڑتا تھا، شام آتی تھی تو فرد دیبا پہلوی پر یاسیت کے لمبے دورے پڑتے تھے، وہ بے تحاشا شراب پیتی تھی اور دیواروں کو خادم سمجھ کر حکم جاری کرتی تھی، لیکن افسوس جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو دیواریں بھی اپنا سایہ واپس نگل لیتی ہیں۔ یہ پیراگراف سننا ہے۔ کرۂ ارض پر ابھی تک آپ نے ویڈیو نہ لائک کی ہے اور جو نئے معزز ناظرین ہیں نہ انہوں نے سبسکرائب کیا ہے۔ کرۂ ارض پر تاریخ اقوام عالم میں محمد رضا شاہ پہلوی جیسے بادشاہ
اور فرادیبہ جیسی کتنی ملکائیں گزری ہیں، کتنے لوگ تھے جنہیں اپنے اقتدار، اپنے اختیار پر مان تھا، جو سورج کو بجھ جانے اور ہواؤں کو ٹھہر جانے کا حکم دیتے تھے، جو خود کو مقدر ساز سمجھتے تھے اور جو لوگوں کو سانسیں بھی گن گن کر دیتے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ، تمام ملکائیں اور یہ سارے بادشاہ کشکول بن کر گلی گلی پھرے، ایک ایک سانس اور ایک ایک لقمے کو ترستے ہوئے اس عارضی جہان سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ انسان ہی کا کمال ہے، یہ پرانے بادشاہوں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر تاج پہنتا ہے اور پھر یہ گمان کرتا ہے وہ اور اس کا اقتدار قیامت تک جاری رہے گا۔ میں ان چھوٹے چھوٹے بادشاہوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ کی کھڑکی ذرا سی کھول کر دیکھیں، جس دنیا پر شاہ ایران کا اقتدار قائم نہ رہا، اس صفحہ ہستی پر آپ کا اختیار کتنی دیر رہے گا؟ جی، آخر خشک پتوں پر جمی ریت کتنی دیر قائم رہتی ہے؟ آخر صحرا میں گرے اولوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ یعنی آپ اس کو آپ کو ریلیٹ کریں نواز شریف کی جیت کے ساتھ اور خواجہ آصف کی جیت کے ساتھ، جنہوں نے اپنے آپ کو نامرد ثابت کیا کہ وہ نامرد ہیں، اور ڈاکٹر جاسمین راشد اور اماں ریحانہ ڈار وہ مرد ہیں جنہوں نے ان کو دھول چٹائی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔